दोपहर का सूरज सर पर चमक रहा था और फिज़ा में हब्स इस कदर ज़्यादा था कि सांस लेना दुश्वार। शहर के एक पुरसकून इलाके में दरमियाने दर्जे के मकान में ज़िंदगी मामूल के मुताबिक रवां थी। अशफाक साहब के दिल पर एक हल्का सा बोझ था। वो अपने वसी रोशन और हवादार कमरे में अपनी पुरानी मजहबी किताब का मुताला कर रहे थे। उनकी उम्र 70 साल से बढ़ चुकी थी। चेहरे पर झुर्रियों की सूरत में बीते दिनों की दास्तानें दर्ज थीं और आंखों में एक दायमी ठहराव था। वो हमेशा से एक कमगो साबिर और अच्छे इंसान थे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अकलौते बेटे शाहिद की राहत तालीम और तरबियत में नज़र की थी। अचानक कमरे का दरवाज़ा बग़ैर दस्तक दिए खुला। जमीला, शाहिद की बीवी, तेज़ कदम उठाती हुई अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर एक रूखापन था जिसमें अपने ससुर के लिए ज़रा भर एहतराम नहीं था। जमीला ने कमरे का एक सरसरी जायज़ा लिया और फिर बराह रास्त अशफाक साहब की तरफ देखकर हाकमाना अंदाज में बोली कि अब्बा जी, बात दरअसल ये है कि इस कमरे से आप शिफ्ट हो जाएं, अपना ज़रूरी सामान चारपाई उठाएं और वहाँ पीछे स्टोर रूम में मुंतकिल हो जाएं, क्योंकि कल हमारे घर में बहुत ख़ास मेहमान आ रहे हैं। बहुत बड़ी दावत है। हमने एक बहुत बड़ी दावत का एहतमाम किया है, लिहाजा आप जल्द अज जल्द यहाँ से चले जाएं। अशफाक साहब ने आहिस्ता से किताब बंद की, अपनी ऐनक उतार कर ज़मीन पर रखी और अपनी बहू की तरफ एक दर्दमंदाना निगाह से देखा। उसके दिल में अफसोस था, मगर उन्होंने अपने अंदाज को निहायत नरम और मतानत से परखते हुए कहा कि बेटी, ये कैसी बातें कर रही हो और तुम अचानक मुझे इस कमरे से निकलने का क्यों कह रही हो? मैं तो अपने कमरे तक ही महदूद रहूँगा। मेरी मौजूदगी से तुम लोगों को या फिर तुम्हारे आने वाले मेहमानों को क्या मसला हो सकता है? मैं खामोशी से अपने कोने में बैठा रहूँगा, किसी काम में किसी का खलल नहीं डालूँगा। जमीला के चेहरे पर नागवारी का साया गहरा हो गया। उसने हाथ के इशारे से बात काटते हुए कहा कि आप भी अजीब बात करते हैं, आपको बात समझ नहीं आती। अब्बा जी, मेहमान काफ़ी ज़्यादा हैं, हमें आपका ये कमरा हर सूरत में चाहिए। इसकी मुकम्मल सफाई करनी है, ये भी मेहमानों के बैठने और इस्तेमाल के लिए काम आएगा। आप बेकार की बहस ना करें। ये कहते हुए जमीला ने दरवाज़े की तरफ मुँह करके घर के साला साल पुरानी मुलाजमा कनीज़ फ़ातिमा को आवाज़ दी। कनीज़ फ़ातिमा, जल्दी करो, इधर आओ। ससुर साहब की जितनी भी किताबें हैं, इसकी चारपाई और सामान इस कमरे में मौजूद है। इसे फ़ौरन उठाकर पीछे गोदाम में मुंतकिल करो, फ़ौरन। कनीज़ फ़ातिमा जल्दी में कमरे में दाखिल हुई। उसने अशफाक साहब की तरफ देखा। उसकी आंखों में अपने बूढ़े मालिक के लिए बेपनाह हमदर्दी तो थी, लेकिन वो भी तो मजबूर थी। वो महज एक मुलाजमा थी। जमीला की सख्त मिजाजी के आगे वो कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखती थी। अशफाक ने कनीज़ की तरफ देखा और हल्का सा सर हिलाकर इशारा किया कि वह जमीला के हुक्म की तामील करे। उन्होंने बहू से मज़ीद कोई बहस करना मुनासिब ना समझा। वो जानते थे कि ज़्यादा बोलना सिर्फ उनकी और उनके रिश्ते की हुर्मत को पामाल करेगा और कुछ नहीं। वो खामोशी से उठे, अपने असा का सहारा लिया और स्टोर रूम यानी गोदाम की तरफ बढ़ गए। गोदाम की हालत निहायत ख़राब थी। वहाँ पुराना नाकारा सामान भरा हुआ था। दीवारों से सेम और गर्द झड़ रही थी, और सबसे बढ़कर ये कि वहाँ ना कोई खिड़की थी, ना ही कोई पंखा मौजूद था। दम घुटने वाली तपिश हबस का ये आलम था कि चंद मिनट खड़ा रहना भी महाल था। कनीज़ फ़ातिमा ने नम आँखों से अशफाक साहब की चारपाई को एक कोने में बिछाया और उनकी किताबों को एक पुराने संदूक में सलीके से रख दिया। मगर ये जमीला के खौफ से ज़्यादा देर वहाँ रुक ना सकी और सर झुकाकर बाहर निकल आई। अशफाक गोदाम की तपती हुई फ़िज़ा में अकेले बैठ गए। उनका वजूद गर्मी से निढाल हो रहा था, लेकिन उनका ज़हन अपने बेटे शाहिद का मुंतज़िर था। दिल ही दिल में वो सोच रहा था कि शाहिद मेरा खून है, वो मेरी औलाद है। जब वो शाम को काम से वापस आएगा तो मैं अपने बेटे को ज़रूर बताऊंगा कि उसकी बीवी ने मेरे साथ क्या किया। वो अपनी बीवी को इस बद इखलाक़ी पर रोकेगा और अपने बाप को इज़्ज़त के साथ वापस अपने कमरे में ले आएगा। यही एक उम्मीद उस बूढ़े दिल का सहारा बनी हुई थी। दोपहर ढलने के बाद जब शाहिद घर वापस आया तो इंतहाई बेनियाजी के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसके अंदाज से ऐसे लग रहा था जैसे घर में कुछ गैर मामूली हुआ ही नहीं। वो अपने कमरे में आराम से बैठ गया।
اشفاق صاحب جو گودام کے اس دراڑ زدہ دروازے پر بیٹھے اپنے بیٹے کا رستہ دیکھ رہے تھے، اس نے شاہد کو پکارا اور باہر آ گئے۔ اشفاق نے ایک سرد آہ بھری اور بیٹے کی طرف دیکھ کر کہا کہ بیٹا شاہد، تم گھر میں ایسے داخل ہوئے ہو جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ کیا تم نے یہ نوٹ نہیں کیا کہ تمہارا لاچار بیمار باپ وہاں پرانے گودام میں اتنی شدید گرمی میں شفٹ ہو چکا ہے، اپنا کمرہ چھوڑ چکا ہے، اور تم نے اپنی بیوی سے یہ پوچھنا گوارا تک نہ کیا کہ ابا جان اس تپتے گودام میں کیا کر رہے ہیں؟ شاہد نے اپنے باپ کی بات سن کر چہرے پر ذرا سی بھی شرمندگی لائے بغیر نہایت عام انداز میں کہا کہ اچھا ابا جان، یہ بات ہے، آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہیں؟ دراصل جمیلہ نے فون پر ہی مجھے بتا دیا تھا کہ آپ کو ایک رات کے لیے گودام میں شفٹ کریں گے۔ اس میں اتنی بڑی کون سی بات ہے؟ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، بس صرف ایک ہی رات کی تو بات ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جمیلہ کے آفس کے بڑے لوگ آ رہے ہیں، اس کی پروموشن ہوئی ہے اور اس خوشی میں گھر میں دعوت ہو رہی ہے۔ آپ تو جانتے ہیں، آپ کو خوش ہونا چاہیے، ہمارے گھر میں کبھی اتنی بڑی دعوت نہیں ہوئی اور کافی عرصے بعد گھر میں رونق آ رہی ہے، ورنہ یہاں تو بس ہر وقت ویرانی چھائی رہتی ہے۔ شاہد کے یہ الفاظ کسی زہریلے تیر کی طرح اشفاق صاحب کے دل میں پیوست ہو گئے۔ وہ حیرت اور صدمے سے اپنے بیٹے کے چہرے کو تکتے رہ گئے، جس کے لیے انہوں نے اپنی جوانی، اپنا سکون، اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، وہی بیٹا آج اپنی بیوی کے بے جا ضد اور عیش نمائش کے سامنے اپنے باپ کی تذلیل کو اتنی معمولی بات سمجھ رہا تھا۔ اشفاق صاحب کا حلق کڑوا ہو گیا۔ وہ کچھ بول نہ سکے، حالانکہ بولنا چاہتے تھے۔ خاموشی سے واپس اپنے گودام کے اندھیرے اور تپتے ہوئے ماحول میں داخل ہو گئے۔ شام کا سایہ گہرا ہوتے ہی گھر میں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ روشنیوں سے پورا گھر جگمگا اٹھا اور ڈرائنگ روم کے کہکہوں کی آوازیں باہر تک آ رہی تھی۔ کچن میں طرح طرح کے آسائش پکوان تیار کیے جا رہے تھے، جبکہ بازار سے بھی قیمتی مٹھائیاں اور مشروبات منگوائے گئے تھے۔ جمیلہ اور شاہد مہمانوں کی آؤ بھگت خدمت میں پیش تھے اور اپنی ترقی خوشحالی کا روپ دکھا کر انہیں سمیٹ رہے تھے۔ دوسری طرف گھر کے پچھلے حصے میں واقع اس چھوٹے سے گودام میں اشفاق صاحب خاموشی سے اپنی چارپائی پر بیٹھے تھے۔ گودام میں نہ تو کوئی کھڑکی تھی، نہ ہی بجلی کا پنکھا تھا۔ فضا میں اس قدر زیادہ گرمی تھی کہ سانس لینا بھی محال تھا۔ جسم سے پسینہ شرابور ہو چکا تھا اور بوڑھے دل کی دھڑکنیں وہ بھی تیز ہونے لگی تھیں۔ جب گودام کے اندر بیٹھنا بالکل ناممکن ہو گیا تو وہ مجبوراً اٹھا اور اپنے کمزور جسم کو سنبھالتے ہوئے گودام کے دروازے کے باہر صحن کی ایک تاریک کونے میں لکڑی کی پرانی کرسی پر بیٹھ گئے تاکہ کچھ تازہ ہوا مل سکے اور سانس لے سکے۔ اسی اثنا میں شاہد کسی کام سے صحن کی طرف آیا۔ جیسے ہی اس کی نظر اپنے باپ پر پڑی، جو کہ پرانے سادہ اور میلے کپڑوں میں کرسی پر بیٹھے تھے، اس کے چہرے پر غصے، ناگواری کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ تیز تیز قدموں سے اٹھا، اپنے باپ کے پاس آیا، دبی آواز میں کہنے لگا، ابا جان، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہماری پوری کوشش تھی کہ آپ کو مہمانوں کی نظروں سے چھپایا جائے، اور آپ ہیں یہاں سب کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ تو خدا کا خوف کریں، ذرا اپنے کپڑوں کی حالت تو دیکھیں۔ اگر کسی مہمان کی نظر آپ پر پڑی، آپ کے کپڑوں پر پڑی، تو ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ وہ تو یہی کہیں گے نا کہ ہم آپ کا خیال نہیں رکھتے۔ اب اگر آپ کو اپنا خیال رکھنے کا اور خستہ حال کپڑے پہننے کا شوق ہے تو اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ آپ اپنا خیال ہی نہیں رکھتے۔ جلدی کریں، یہ کرسی یہاں سے ہٹائیں، واپس گودام میں بیٹھ جائیں۔ اشفاق نے بیٹے کے چہرے کی سنگ دلی، لہجے کی تلخی کو دیکھا اور پھر نہایت دھیمے، درد بھرے انداز میں بولے کہ بیٹا، یہ اندر جا کر تو دیکھو کیسے بیٹھوں۔ پنکھا ہے نہیں، سخت گرمی حبس ہے، وہاں میرا دم گھٹتا ہے، مجھ سے وہاں بیٹھا نہیں جاتا۔ شاہد نے بیزاری سے پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے اندر پنکھا بھجواتا ہوں، لیکن خدا کے لیے میری بات کو سمجھیں، فی الحال آپ یہاں سے چلے جائیں، اندر تشریف لے جائیں۔ اشفاق نے اپنے بیٹے کی بات مان لی، بھاری قدموں کے ساتھ واپس گودام میں چلا گیا۔ وہ چارپائی پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگے کہ شاید کوئی پیڈسٹل فین یا کوئی ایسا انتظام کرے گا۔ 15-20 منٹ گزر گئے لیکن کوئی پنکھا نہ آیا۔ بالآخر ملازمہ کنیز فاطمہ گودام میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں بانس سے بنا ہوا پرانا ہاتھ والا پنکھا تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔
وہ آگے بڑھی اور اشفاق صاحب کی طرف پنکھا بڑھاتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں بولی کہ مالک، افسوس ہے کہ آپ کے بیٹے نے، چھوٹے صاحب نے صرف یہی پنکھا دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بابا کو دے کر آؤ۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہے، لیکن میں تو اس گھر میں ایک معمولی ملازمہ ہوں۔ میری کیا اوقات کہ میں انہیں سمجھاؤں یا ان کے سامنے کچھ بولوں؟ مجھے تو یہ نوکری سے نکال دیں گے۔ اشفاق نے کنیز کے ہاتھ سے وہ پنکھا تھام لیا اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں کنیز، تم فکر نہ کرو، تم جاؤ اور اپنا کام کرو۔ کنیز کے جانے کے بعد اشفاق صاحب خاموشی سے اپنی بوڑھی لرزتی ہوئی کلائیوں سے خود کو ہوا دینے کی کوشش کرتے رہے۔ ان کے بازوؤں میں اتنی طاقت بالکل نہیں تھی کہ وہ مسلسل پنکھا جھل سکیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ تھک گیا، اس کے ہاتھ تھک جاتے تھے اور رک جاتا تھا۔ اس کے بعد گرمی کا احساس اور مزید بڑھ جاتا تھا۔ باہر جانے سے بیٹے نے سخت لہجے میں منع کر رکھا تھا، لہٰذا انہوں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ کوئی بات نہیں اشفاق، بس صبر کرو۔ اگر ایک رات مشکل میں گزارنی پڑے تو گزار ہی لو، صرف ایک رات کی ہی تو بات ہے، صبح ہوتے ہی میں واپس اپنے کمرے میں چلا جاؤں گا۔ مگر وہ رات کٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ گرمی تھی، مچھروں کی بنبناہٹ تھی، سب سے بڑھ کر اپنے بیٹے کی ناقدری کا یہ غم اسے کھائے جا رہا تھا۔ ان سب نے مل کر اس کی نیند اڑا دی تھی۔ پوری رات وہ جاگتے رہے، وہ اپنے ماضی کو یاد کرتے رہے، اپنی دیرینہ یادوں، اپنی مرحومہ بیوی اور ان کی بچپن کی باتیں سوچتا رہا۔ نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ صبح کا سورج نہ جانے کتنی طویل اذیت کے بعد نمودار ہوا۔ اشفاق گودام سے باہر آیا، سامنے ملازمہ جھاڑو لگا رہی تھی۔ اس نے ملازمہ کو آواز دی کہ مہمان چلے گئے ہیں کیا؟ اب ایسا کرو، میری یہ کتابیں، میری چارپائی اور یہ چادر دوبارہ میرے اصل کمرے میں منتقل کرو۔ ایک رات قیامت سے کم نہیں تھی۔ کنیز کچھ کہنے والی تھی کہ جمیلہ اپنے کمرے سے باہر آئی۔ اس نے سسر کو دیکھتے ہی کڑے لہجے میں کہا، سسر جی اتنی جلدی کیا ہے؟ آپ کو صرف پنکھے کا ہی مسئلہ ہے نا، اور تو کوئی مسئلہ نہیں۔ شاہد ابھی الیکٹرک ٹیکنیشین کو فون کرے گا، وہ گودام میں آپ کا پنکھا منتقل کروا دیں گے۔ وہ کمرہ آپ کی رہائش کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے۔ اشفاق صاحب یہ سن کر حیران ہو گئے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ یہ عارضی انتظام دائمی بنایا جا رہا ہے۔ اسی اثناء میں شاہد بھی وہاں آ گیا۔ اشفاق نے امید بھری نظروں سے بیٹے کی طرف دیکھا، مگر شاہد نے اپنی بیوی کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، ہاں ابا جان، جمیلہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، میں اس کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ بچے اب بڑے ہو رہے ہیں، انہیں اپنے لیے کمرہ چاہیے تاکہ وہ الگ پڑھ سکیں اور انہیں پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ویسے بھی آپ وہاں اکیلے ڈسٹرب رہتے ہیں، رات دیر تک کتابیں پڑھتے ہیں، جس سے ہم سب ڈسٹرب ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ہم بس ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ گودام میں آپ الگ تھلگ رہیں گے۔ اشفاق ساکت کھڑے اپنے بیٹے کا چہرہ تکتے رہے۔ شاہد کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ اس کے ماضی کے اثار پر تازیانہ تھا۔ شاہد یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے باپ نے اس کی تعلیم، اچھے مستقبل، تربیت کے لیے کتنی بڑی قربانیاں دی تھیں۔ اشفاق نے شاہدہ کی خاطر اپنے آباء و اجداد کا علاقہ، اپنا گاؤں، اپنی روایات چھوڑ دی تھیں اور شہر کے اس درمیانے ماحول میں منتقل ہو گئے تھے۔ مگر وہاں ایک ایسی گہری حقیقت بھی تھی جس سے شاہد بالکل ناواقف تھا۔ ایک ایسا راز تھا جو اشفاق نے اپنے بیٹے کی تربیت کی خاطر ابھی تک تو چھپا کے رکھا تھا، اور اسی ناواقف کی بنا پر وہ شاہد اپنے باپ کو ایک غریب، بے بس، فالتو انسان سمجھ کر اس کی ہمیشہ ناقدری کرتا تھا۔ گودام کی چار دیواری میں دن آہستہ آہستہ گزر رہے تھے۔ اشفاق کے لیے یہ صرف مکان کی تبدیلی نہ تھی، بلکہ اپنے ہی بنائے ہوئے آشیانے میں ایک بیگانہ پن تھا اور ایک تکلیف تھی۔ اس کا دن گودام کے اندھیرے، پرانی کتابوں کی بوسیدہ صفحات اور یادوں کے تلخ تانوں بانوں میں کٹتا۔ جمیلہ نے ان کے کھانے کا وقت بھی مقرر کر رکھا تھا اور کنیز فاطمہ ایک پرانی پلیٹ میں سالن روٹی لے کر گودام کے دروازے پر رکھ کر چلی جاتی تھی۔ شاہد صبح دفتر نکل جاتا اور رات کو دیر سے لوٹتا، مگر اس نے کبھی گودام کا رخ کر کے اپنے بوڑھے باپ کی خیریت پوچھنا گوارا نہ کیا۔ ابھی 2 دن ہی گزرے تھے کہ دوپہر کے وقت گھر کے مرکزی دروازے پر زور زور سے دستک ہونا شروع ہوئی۔ کنیز فاطمہ نے جلدی سے جا کر دروازہ کھولا، اندر آ کر شاہد کو بتایا کہ اس دن گھر پر موجود تھا۔ چھوٹے صاحب، باہر کوئی شخص آیا ہے،
کہہ رہا ہے کہ بڑے صاحب کا گاؤں سے کوئی دوست آیا ہے۔ شاہد نے جمیلہ کی طرف دیکھا اور نہایت نفرت انگیز اور بیزار لہجے میں کہنے لگا، ایک تو ابا کے یہ دوست، میں تنگ آ چکا ہوں۔ یہ دیہاتی دوست، انہوں نے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے۔ ایک عرصہ ہو گیا ہے ابا کو گاؤں چھوڑے ہوئے، لیکن وہاں کے لوفر اور ویلے لوگ یہ ابا سے ملنے ضرور آتے ہیں۔ کبھی کوئی بوڑھی بیمار عورت آ جاتی ہے، کبھی کوئی نشائی پیسے مانگنے آ جاتا ہے۔ پتہ نہیں یہ اذیت ناک سلسلہ کب تک قائم رہے گا۔ جمیلہ نے اپنے شوہر کا ساتھ دیتے ہوئے کہا کہ ہاں، میں بھی سوچ رہی ہوں اور حیران ہوں کہ یہ دیہاتی لوگ آخر یہاں کیا لینے آتے ہیں۔ سسر جی کے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں، اس کے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں کہ وہ کسی کو دے۔ وہ کسی کی مالی مدد کیا کریں گے، کسی کو کیا پیسے دیں گے؟ الٹا وہ تو خود ہمارے محتاج ہیں، ہمارے دیے ہوئے ٹکڑوں پر وہ پل رہے ہیں، پھر بھی لوگ یوں وہ آ جاتے ہیں ان کے پاس۔ کنیز نے خاموشی سے سر جھکا لیا، جا کر ان آنے والے شخص کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ آدمی آہستہ آہستہ صحن میں آیا۔ یہ اشفاق صاحب کا کوئی عام دوست یا کوئی مانگنے والا نہیں تھا، بلکہ یہ منشی عالم تھا، وہ شخص جو پچھلے چند دہائیوں سے گاؤں میں اشفاق کی وسیع و عریض زمینوں، جائیدادوں اور ان کے امور کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ منشی عالم کی نظر جیسے ہی صحن میں گزرتے ہوئے پچھلے حصے پر اپنے مالک پر پڑی، جو کہ گودام میں پڑا تھا، تو اس نے رونا شروع کیا۔ اسے افسوس ہوا۔ اس نے دیکھا کہ اشفاق صاحب پرانی چارپائی پر وہ گرمی میں بیٹھے ہیں، اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ منشی عالم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کا جسم کانپنے لگا۔ وہ تڑپ کر آگے آیا اور اشفاق صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے ہاتھ ان کے بوسہ لینے لگا، رو رو کر کہنے لگا کہ مالک، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آپ نے اپنی کیا حالت بنائی ہے؟ خدا کے لیے یہ کون سا امتحان ہے؟ آج میں آپ کے بیٹے کے سامنے مزید خاموش نہیں رہ سکوں گا، اسے سب کچھ بتاؤں گا۔ آج میں شاہد کو آپ کی اصلیت بتاؤں گا۔ میں اسے بتاؤں گا کہ جس باپ کے ساتھ وہ کتنا برا سلوک کر رہا ہے، جس کو وہ ردی کا ڈھیر سمجھ رہا ہے۔ وہ کوئی عام غریب کسان نہیں تھا، بلکہ پورے گاؤں کا بہت بڑا وڈیرا ہے، 2000 زرعی رقبے کا مالک ہے، اکیلا مالک ہے۔ ہزاروں لوگ اس کے اشارے پر جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ گاؤں والے جس کو اپنا مالک سمجھتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، آپ آخر یہ سچائی کب تک چھپائیں گے؟ اشفاق نے منشی عالم کے شانے پر ہاتھ رکھا اور اسے چپ کراتے ہوئے نہایت گہرے اور پروقار لہجے میں کہا کہ منشی عالم، تھوڑا صبر سے کام لو اور آواز نیچی رکھو۔ میں اپنے بیٹے شاہد کو پرکھ رہا ہوں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا مجھے اس غریبی میں، اس خستہ حالی میں، اس محتاجی کے روپ میں کیا وہ دل سے قبول کرتا ہے یا نہیں۔ اگر میں اسے شروع سے ہی سونے کا نوالا دیتا، اس کے منہ میں چاندی کا چمچہ ڈال دیتا اور اسے بتا دیتا کہ تو بھی وڈیرا ہے، گاؤں میں ہماری اتنی جائیداد دولت ہے، تو میں شاہد کی بیٹے کی اصلیت سے میں کبھی واقف نہ ہو پاتا۔ میں تو اپنے بیٹے کو یہی بتا چکا ہوں کہ میں گاؤں میں مزدوری کیا کرتا تھا، ایک غریب کسان تھا، تاکہ اس کے اندر انسانیت، عاجزی اور غریبوں کا احساس پیدا ہو۔ مگر افسوس، آزمائش ابھی بھی جاری ہے۔ اشفاق نے بات کا رخ بدلتے ہوئے پوچھا، تم سناؤ عالم، کیسے ہو؟ گاؤں میں سب خیریت ہے نا؟ میری دی ہوئی ہدایات پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں؟ منشی نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے سر ہلایا اور کہا، جی مالک، آپ کے حکم کے مطابق سب کچھ چل رہا ہے۔ اشفاق نے سنجیدگی سے تاکید کی، سنو عالم، مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ فلاں بیوہ کے گھر ماہانہ راشن پیسے ہر صورت پہنچا دینا، اور ہر جمعرات کو جو ہمارے ڈیرے پر خیرات اور لنگر ہوتا ہے، اسے کبھی بند مت ہونے دینا۔ اس بات کو یقینی بنانا کہ لنگر کا کھانا صرف اور صرف غریب، مسکین اور مستحق افراد میں تقسیم ہو۔ اور ہاں، وہ جو بخت علی ہے، وہ کافی پریشان تھا، معذور ہے بیچارہ، اس کی بیٹی کی شادی قریب ہے۔ اس کی بیٹی کے جہیز کے سارے سامان، برتن، کپڑے اور رقم کا بندوبست اب یہ تمہاری ذاتی ذمہ داری ہے۔ اسے محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بیچارہ اکیلا ہے۔ اس کے علاوہ یتیم خانے کا بھی باقاعدگی سے چکر لگاتے رہنا، اور اگر وہاں مزید فنڈنگ کی ضرورت ہو تو مجھ سے رابطہ کرنا۔ منشی عالم خاموشی سے اپنے آقا کی باتیں سنتا رہا اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ وہ کبھی گودام میں تپتے ہوئے اپنے عظیم مالک کو دیکھتا، تو کبھی وہ ڈرائنگ روم کے دروازے پر کھڑے شاہد کو دیکھتا، جو اپنے باپ پر بالکل نہیں گیا تھا، جس کے چہرے پر ہی
اپنے باپ کے لیے کوئی احترام، عزت، ہمدردی کا عنصر موجود نہیں تھا۔ شاہد تو اپنے باپ کو بس ایک بوجھ، ایک ناپسندیدہ وجود اور کوڑے کا ڈھیر ہی سمجھتا تھا۔ منشی عالم نے ایک گہری حسرت بھری نگاہ شاہد پر ڈالی، اپنے مالک کو سلام کیا اور غمگین دل کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ لیکن شاہد اور جمیلہ کو اس بات کا ذرا بھر بھی اندازہ نہیں تھا کہ منشی عالم کے جانے کے بعد اس کی قسمت کا کون سا بھیانک کھیل شروع ہونے والا ہے۔ منشی عالم کے جانے کے بعد بھی گھر کا ماحول بدستور سرد اور بوجھل رہا۔ اشفاق صاحب خاموشی سے اسی تپتے ہوئے گودام میں اپنے دن کاٹ رہے تھے۔ کنیز فاطمہ جب بھی اس کے لیے کھانا لاتی تو اس کی آنکھیں نم ہوتی، مگر جمیلہ کی کڑی نگاہوں سے ڈر سے وہ کھل کر بات نہیں کر سکتی تھی۔ اشفاق صاحب دن بھر پرانی مذہبی اور فلسفہ کی کتابیں پڑھتے رہتے تھے، اپنا دل بہلاتے تھے، دل ہی دل میں اپنے بیٹے کے رویے پر وہ صابر تھے۔ دوسری طرف شاہد اور جمیلہ اپنی دنیا میں مگن تھے، جہاں صرف پیسے کا حصول، اپنی سوسائٹی میں دکھاوا، ذاتی مفاد سب کچھ تھا۔ منشی عالم کی آمد کو ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک صبح شاہد غیر معمولی طور پر گودام کے دروازے پر آیا۔ اس کے چہرے پر ایک مصنوعی نرمی اور مسکراہٹ تھی جو اشفاق صاحب نے محسوس کی تھی۔ وہ پچھلے کئی برسوں میں اس کے چہرے پر اس نے پہلے تو نہیں دیکھی تھی۔ شاہد نے گودام کے اندر قدم رکھا، نہایت پیار بھرے لہجے میں کہا کہ ابا جان، گاڑی باہر کھڑی ہے، آپ جلدی سے اپنے کپڑے تبدیل کریں اور میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھیں۔ میں آپ کو ایک اچھے ہسپتال میں لے جا رہا ہوں۔ کافی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں آپ کی صحت خراب ہے اور آپ کا کچھ طبی معائنہ اور چیک اپ وہ کروانا ضروری ہے۔ آپ کی عمر زیادہ لگ رہی ہے، گرمی میں رہنے کی وجہ سے شاید آپ کی صحت خراب ہے۔ جب تک ڈاکٹر آپ کی مکمل دیکھ بھال نہیں کرے گا مجھے تسلی نہیں ہوگی۔ اشفاق نے تعجب سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ اس کے بوڑھے دل میں ایک لمحے کے لیے خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ کم از کم میرے بیٹے کو آج میرا احساس ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید شاہد کا ضمیر جاگ اٹھا ہے، شاید اسے اپنے باپ کی تکلیف کا احساس ہو گیا ہے اور وہ اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتا ہے۔ اشفاق صاحب نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، خاموشی سے اٹھا، اپنے جوتے پہنے اور بیٹے کے ساتھ جا کر گاڑی کی اگلی نشست پر بیٹھ گیا۔ گاڑی شہر کی سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ اشفاق صاحب خاموش تھے، جبکہ شاہد گاڑی چلاتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس کا دھیان ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد اشفاق نے نوٹ کیا کہ گاڑی شہر کے معروف ہسپتال کے راستے کی بجائے وہ شہر کے بالکل بیرونی اور ویران علاقے کی طرف جا رہی ہے۔ وہ حیران ہوا، عمارتوں کی جگہ درخت اور ویرانی بڑھنے لگی۔ اشفاق نے شاہد کی طرف دیکھا اور پھر اس سے پوچھا کہ بیٹا، میں تم پر شک تو نہیں کرتا، لیکن یہ بتاؤ تم مجھے یہ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ ہسپتال کا راستہ تو پیچھے رہ گیا ہے، یہ کون سا علاقہ ہے؟ شاہد کے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس کی جگہ اس کی سرد پسندی نے لے لی۔ اس نے نگاہیں سڑک پر جماتے ہوئے نہایت بے حسی سے کہا کہ ابا جان، بات دراصل یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ مجھے آپ سے جھوٹ بولنا پڑا، یہ میری مجبوری تھی۔ میں کیا کرتا؟ اگر حقیقت بتاتا آپ میرے ساتھ نہ آتے، میں سچ بتاتا تو آپ شاید گاڑی میں سوار ہی نہ ہوتے، ایسے ہی تماشا خواہ مخواہ گھر کے باہر لوگوں میں تماشا ہمارا بنتا، لوگ دیکھتے اور مجھے آپ کے ساتھ زبردستی کرنی پڑتی، آپ کو کھینچ کر گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالنا پڑتا، جو کہ میں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے جھوٹ بولنا ہی مناسب سمجھا۔ آپ میری بات غور سے سنیں، سامنے جو عمارت آ رہی ہے نا، یہ ایک اولڈ ہوم ہے، کافی مشہور ہے، یہی آپ کا نیا گھر ہے۔ یہاں آپ کی عمر کے اور بھی کئی بوڑھے افراد موجود ہیں، آپ ان کے ساتھ آرام سے رہیں گے، دن بھر کتابیں پڑھیں گے، نہ آپ ہماری وجہ سے ڈسٹرب ہوں گے اور نہ ہم آپ کی وجہ سے تنگ ہوں گے۔ آپ بھی سکون سے رہیں گے اور ہمیں بھی اپنے گھر میں سکون سے نیند آئے گی۔ شاہد کے یہ الفاظ کسی زہریلے خنجر کی طرح اشفاق صاحب کے سینے میں اتر گئے۔ ان کا سانس بند ہونے لگا، ایک لمحے کے لیے جیسے اس کا سانس گلے میں اٹک گیا ہو۔ جس بیٹے کو انہوں نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا اور اس کے لیے ہر درد سہا، آج وہی بیٹا دھوکے سے اسے اولڈ ہوم میں پھینکنے جا رہا تھا۔ اشفاق صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر انہوں نے گاڑی کے اندر ایک لفظ بھی نہ کہا۔ ان کی خاموشی اتنی گہری تھی کہ گاڑی کے اندر کا سناٹا شاہد
کے لیے ایک بوجھل ہو رہا تھا۔ گاڑی اولڈ ہوم کے وسیع اور سرسبز احاطے میں جا کر رکی۔ شاہد نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باپ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اندر لے آیا۔ عمارت کے مرکزی دفتر میں اولڈ ہوم کا مینیجر اپنی میز پر بیٹھا تھا، کچھ فائلیں دیکھ رہا تھا۔ شاہد اپنے باپ کے ساتھ اندر داخل ہوا، مینیجر کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ شاہد نے تکبر والے انداز میں جیب سے پیسے نکال کر میز پر رکھے اور پھر مینیجر سے کہنے لگا، دیکھیے مینیجر صاحب، یہ میرے والد صاحب ہیں۔ اس کی طبیعت تو اتنی خراب نہیں ہے، لیکن گھریلو مصروفیات اور کاروباری الجھنوں کی وجہ سے میں وقت پر اسے ٹائم نہیں دے سکتا، جس کی وجہ سے یہ کافی اکیلے ڈسٹرب رہتے ہیں۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہیں اولڈ ہوم میں یہ رہیں گے۔ میں ان کی تمام ماہانہ فیس، کھانے پینے اور دیکھ بھال کے اخراجات باقاعدگی سے وہ میں ادا کروں گا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور کبھی کبھار ان سے ملنے کے لیے یہاں چکر بھی لگا لوں گا۔ آپ ان کے لیے کسی اچھے کمرے کا انتظام کریں۔ مینیجر نے جیسے ہی شاہد کی بات سنے تو کھڑے ہوئے بوڑھے شخص کے چہرے پر اس نے نگاہ ڈالی۔ اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ یہ کوئی عام بوڑھا تو نہیں تھا، یہ تو اشفاق صاحب تھے، جسے پوری دنیا یعنی شہر کے سارے لوگ جانتے تھے، لیکن بیٹا ہی نہیں جانتا تھا۔ وہی عظیم سخی انسان جس کے بھیجے ہوئے کروڑوں روپے کے عطیات اور فنڈنگ سے یہ اولڈ ہوم چل رہا تھا۔ یہاں کے تمام مریض اور بوڑھوں کی دیکھ بھال کی جاتی تھی۔ مینیجر احترام اور گھبراہٹ کے عالم میں اپنی کرسی سے اٹھا اور شاہد کو اشفاق صاحب کی اصلیت بتانے ہی والا تھا۔ ارے شاہد صاحب، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ کا یہ باپ کون ہے؟ مینیجر ابھی اپنے الفاظ پورے ادا نہ کر پایا کہ اشفاق صاحب نے فوراً آنکھوں ہی آنکھوں میں مینیجر کو دیکھا، اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھی اور خاموشی سے ہاتھ کے اشارے سے مینیجر کو اپنی کرسی پر بیٹھنے چپ رہنے کا حکم دیا۔ مینیجر نے اپنے مالک اور سرپرست اعلیٰ کا اشارہ سمجھ گیا۔ اس کا دم گھٹنے لگا، مگر لاچار ہو کر وہ دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک بیٹا اپنے اتنے عظیم اور ارب پتی باپ کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہا ہے۔ شاہد نے مینیجر کا یہ عجیب رویہ دیکھا تو سمجھ شاید اسے ایسے ہی احتراماً بزرگ کے احترام میں یہ کھڑا ہے۔ شاہد نے رسیدلی اپنے باپ کی طرف ایک سرسری نگاہ ڈالی، بغیر کوئی ہمدردی کے الفاظ کہے واپس گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ شاہد کی گاڑی کا شور جیسے ہی اولڈ ہوم کے دروازے سے دور ہوا، مینیجر تڑپ کر اپنی کرسی سے اٹھا، دوڑتا ہوا اشفاق کے پاس آیا اور ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا، روتے ہوئے کہا کہ سر، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ خدا کے لیے مجھے کچھ بتائیں۔ اس ادارے کی اینٹ سے اینٹ آپ کی فنڈنگ سے رکھی گئی ہے۔ یہاں کا ہر غریب بے سہارا بزرگ آپ کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے، اور آپ کا اپنا سگا بیٹا آپ کو دھوکے سے یہاں لے کر فیس بھر کر چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اگر آپ مجھے صرف ایک بار اجازت دیں تو میں ابھی سٹی کے پولیس حکام کو فون کرتا ہوں اور اسے گرفتار کروا کے اسے جیل میں ڈالوں گا، اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ اشفاق صاحب نے مینیجر کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا اور برداشت تھی، جس میں غم کی کوئی لہر بھی نہیں تھی۔ انہوں نے نرمی سے مسکراتے ہوئے مینیجر کو منع کیا اور کہا کہ نہیں، میں نے اپنے منشی کو بھی منع کیا، ایسا ہرگز مت کرنا۔ مجھے یہاں آ کر بالکل برا نہیں لگا، بلکہ مجھے خوشی ہوئی کہ میں اپنے قائم کیے ہوئے اس ادارے میں آ سکا ہوں۔ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ رہوں گا۔ میں کچھ دن تم لوگوں کے پاس بطور مہمان رہوں گا، یہاں کے بے سہارا بزرگوں کا حال دیکھوں گا، اور پھر یہاں سے سیدھا واپس اپنے گاؤں چلا جاؤں گا۔ وہی میری حقیقی جاگیر ہے۔ اب دوبارہ کبھی شاہد کے دروازے پر میں نہیں جاؤں گا۔ اشفاق صاحب نے ایک گہری سانس بھری اور گودام کی تپش، بیٹے کی سنگ دلی اور ماضی کے اثار کو یاد کرتے ہوئے آگے کہا، یہ شاہد کا حتمی امتحان تھا۔ میں نے اسے زندگی کے ہر موڑ پر پرکھا، مگر افسوس کہ وہ امتحان میں مکمل طور پر ناکام ثابت ہوا ہے۔ میں شاہد کو اپنی 2000 ایکڑ زمین، گاؤں کی وڈیری، اپنے فلاحی ادارے، تمام تر کاروبار کی سربراہی سونپنا چاہتا تھا۔ میں اتنی بڑی ذمہ داری سے دینے کا بارے میں سوچ رہا تھا، مگر افسوس یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ کچھ بھی خیال رکھ سکے۔ اس کا دل لالچ، تکبر سے بھرا ہے۔ مینیجر خاموشی سے اشفاق صاحب کی باتیں سنتا رہا اور اپنے سرپرست کی عظیم ظرفی پر حیران بھی ہو رہا تھا۔
اشفاق نے اولڈ ہوم کے ایک عام سے کمرے میں اپنا قیام سنبھالا، جہاں وہ دن بھر وہاں کے بزرگوں کے ساتھ رہتا، ان سے باتیں کرتا، ان کی بیمار پرسی کرتا اور اپنی کتابیں پڑھتا رہتا۔ اشفاق صاحب کو اولڈ ہوم میں منتقل ہوئے پورا ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ اسی دوران انہوں نے اپنے پرسکون باوقار شخصیت سے وہاں کے تمام بے سہارا بزرگوں کے دل جیت لیے تھے۔ وہ ان دکھ درد ان کے سنتا، ان کے ساتھ وقت بتاتا، ادارے کے انتظامی امور کو خاموشی سے بہتر بناتا۔ دوسری طرف شاہد نے ایک بار بھی اولڈ ہوم فون کر کے اپنے باپ کا حال پوچھنا مناسب نہ سمجھا، نہ ہی اس سے کوئی بات کی، نہ ہی اسے پچھتاوا تھا کہ وہ اپنے باپ کو وہاں چھوڑ کر آیا اور باپ کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے۔ ہفتہ ختم ہوا تو اولڈ ہوم کے مینیجر نے اشفاق صاحب کی ہدایت کے مطابق شاہد کے نام ایک باضابطہ دعوت نامہ اور خط بھجوایا، جس میں اسے اولڈ ہوم میں پہنچنے کی درخواست کی گئی تھی، اسے دعوت دی گئی تھی۔ شاہد نے جب وہ دعوت نامہ دیکھا تو سمجھا کہ شاید مینیجر کے والد اس کے فیس کی اگلی قسط یا اس کے کوئی ایسے دستخط ہیں جس کے لیے مجھے بلایا گیا ہے۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا اولڈ ہوم پہنچا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر راہداریوں میں اپنے باپ کو تلاش کرنے لگی تاکہ وہ مینیجر سے بات کر کے جلدی نکل سکے، مگر اسے اپنا باپ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاہد مینیجر کے دفتر میں داخل ہوا، بے نیازی سے بولا کہ مینیجر صاحب، میں اپنے باپ سے ملنے بھی آیا تھا، لیکن باپ یہاں ہے نہیں۔ خیریت تو ہے؟ ابا جان کہاں ہیں؟ مجھے وہ کہیں نظر نہیں آ رہے۔ کیا وہ اپنے کمرے میں ہیں یا کہیں گئے ہیں؟ مینیجر اپنی کرسی پر نہایت سنجیدگی وقار کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس نے شاہد کی طرف ایک نفرت انگیز نگاہ ڈالی اور پھر خاموش رہا، اور پھر دھیمے مگر کڑوے لہجے میں کہا کہ تمہارا والد اب یہاں نہیں ہے، وہ یہاں سے جا چکے ہیں۔ شاہد نے تعجب سے پیشانی پر بال ڈالے۔ ہیں؟ جا چکے ہیں؟ کیا؟ کہاں جا چکے ہیں؟ کیا وہ کہاں گئے ہیں؟ سڑک پر چلے جائیں گے، اس کا تو کوئی اپنا ٹھکانہ نہیں۔ مینیجر نے میز پر رکھی فائل کو بند کرتے ہوئے کہا، اشفاق صاحب کوئی قیدی نہیں تھے جو یہاں سے بھاگ جاتے، وہ صرف چند دنوں کے لیے ہمارے یہاں مہمان کے طور پر آئے تھے، اور یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے، ہمارے ادارے کی، یہاں رہنے والے ہر فرد کی خوش قسمتی تھی کہ اشفاق صاحب جیسے عظیم باوقار انسان نے اپنا قیمتی وقت ہمارے ساتھ گزارا۔ اب وہ واپس جا چکے ہیں۔ شاہد نے ہنس کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، عجیب بات ہے مینیجر صاحب، آپ ان کے لیے ایسے بڑے بڑے الفاظ ایسے استعمال کر رہے ہیں جیسے کوئی وہ بڑا بزنس مین ہو۔ آپ بھی عجیب باتیں کرتے ہیں۔ وہ کوئی نواب نہیں تھا، میرا غریب باپ تھا۔ میرا باپ تو انتہائی سادہ، غریب، بے لوث انسان تھا، جس کے پاس اپنے علاج کے پیسے تک نہیں تھے۔ آپ ان کی اتنی تعریفیں کیوں کر رہے ہیں؟ مینیجر اب مزید اپنا ضبط برقرار نہ رکھ سکا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا، شاہد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا کہ شاہد، تم کتنے بے وقوف ہو، اندھے اور بدقسمت انسان ہو کہ تمہیں اپنے اور اپنے باپ کی حقیقت کا ابھی تک علم ہی نہیں۔ تم جس باپ کو لاچار مفلس بوڑھا سمجھ کر کوڑے دان کی طرح اولڈ ہوم میں پھینک کر چلے گئے تھے نا، وہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ بلند اور عظیم انسان ہیں۔ اشفاق صاحب واپس اپنی سلطنت، اپنی اس جاگیر، اپنی زمینوں، اپنے آستانے میں لوٹ چکے ہیں۔ شاہد حیرت ششدر کے عالم میں مینیجر کا منہ تکنے لگا۔ سلطنت؟ کیسی سلطنت؟ مینیجر نے کہا، ہاں سلطنت، اس کی جاگیر۔ تمہارا باپ گاؤں کا کوئی غریب مزدور نہیں تھا، وہ کسان نہیں تھا جو شہر شفٹ ہوا تھا، بلکہ وہ اپنے پورے علاقے کا ایک بڑا لینڈ لارڈ اور نواب تھا۔ یہ ادارہ جس کے مینیجر کی کرسی پر میں بیٹھا ہوں، یہ بھی انہی کی فنڈنگ عطیات سے چلتا ہے۔ میرے مرحوم والد تمہارے والد کے وفادار ملازم تھے، اس لیے میں تمہارے خاندان کی ہر ایک حقیقت سے اچھی طرح واقف ہوں جو میرے باپ نے مجھے بتائی۔ گاؤں میں تمہارے والد اشفاق صاحب کے نام پر 2000 زرعی رقبہ ہے۔ لوگ اپنے تنازع فیصلہ کروانے کے لیے ان کے ڈیرے پر آتے تھے۔ شاہد کے چہرے کا رنگ اڑنے لگا، اس کی سانس پھولنے لگی۔ مینیجر نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے ایک اور ہولناک راز سے آج پردہ اٹھایا۔ سنو شاہد، تمہارے والد کی پہلی شادی صفیہ نام کی ایک نہایت نیک خاتون سے ہوئی تھی۔ 10 سال تک ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ پھر ایک دن اشفاق صاحب کسی ضروری کام سے یہاں شہر آئے کہ اچانک ایک لڑکی ان کے گاڑی کے سامنے آ گئی۔ وہ لڑکی انتہائی بھوکی پیاسی تھی، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہ بدحالی کے آخری درجے پر تھی۔
اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ بھوکی لگ رہی تھی۔ اس لڑکی نے اشفاق کے سامنے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہا کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دیں، بدلے میں چاہے مجھے ساری رات اپنے پاس رکھ لیں۔ اس لڑکی کا نام شبنم تھا۔ وہ حالات کی ستم ظریفی اور غربت سے مجبور ہو کر زندگی میں پہلی بار جسم فروشی کے لیے یہاں نکلی تھی، گھر سے نکلی تھی، لیکن اس کی قسمت اچھی تھی کہ اس کا سامنا سب سے پہلے تمہارے عظیم باپ سے ہو گیا۔ شاہد کے پیروں تلے زمین نکلنے لگی، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ مینیجر نے کہا کہ اشفاق صاحب نے اس لڑکی کو اپنی گاڑی میں بٹھایا، اسے کھانا کھلایا، نئے کپڑے لے کر دیے اور اس کے حالات کو دیکھتے ہوئے اسے گناہ کی دلدل سے گرنے سے بچانے کے لیے اس سے نکاح کر لیا۔ وہ ایک نوجوان لڑکی کو بغیر کسی رشتے کے تو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، لوگ باتیں کرتے۔ صفیہ بیگم بھی اس نکاح پر اسے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ وہ تمہارے باپ کی ظرفی اور نیکی کو جانتی تھی کہ اس نے ایک مجبور لڑکی کو ایک ٹھکانہ دیا۔ نکاح کے کچھ عرصہ بعد شبنم کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوا، اور جانتے ہو وہ بچہ کون ہے؟ شاہد کی آواز اٹک گئی۔ اس نے پوچھا، آپ بتائیں وہ بچہ کون ہے؟ مینیجر نے گرجدار آواز میں کہا، وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ تم ہو شاہد، تم اس مجبور غریب شبنم کے بیٹے ہو، جس پر تمہارے باپ نے احسان کیا تھا اور اسے عزت دی تھی، اور تمہیں اپنے سگے بیٹے کی طرح پال کر اتنی بڑی تعلیم اور تربیت اس نے دی۔ بلکہ تم اس کے سگے بیٹے ہی ہو، لیکن تم اس پر نہیں گئے۔ تم میں اور تمہارے باپ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ تمہیں آزمانا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے کہ تمہارے اندر انسانیت ہے یا نہیں، مگر افسوس تمہارے دل میں تو غریبوں کے لیے صرف نفرت ہے، حقارت اور غلاظت ہی بھری ہے۔ مینیجر نے شاہد کی طرف تذلیل آمیز نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہا، تم اور تمہاری بیوی جمیلہ دولت کے اندھے پجاری ہو۔ وہ تم دونوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ تم نے اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا کر غریبوں سے رشوت لی تھی۔ تم شارٹ کٹ سے امیر بننا چاہتے ہو، اور یہ سب باتیں تمہارے رشوت خوری، تمہارے بدعنوانی اشفاق صاحب کے علم میں پہلے سے ہی ہیں۔ وہ تمہاری بیوی سے بھی اچھی طرح واقف ہیں۔ تمہیں 2000 ایکڑ سارے فلاحی اداروں کا وہ وارث بنانا چاہتے تھے، مگر تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی دنیا عاقبت تباہ کر لی۔ مینیجر کی یہ الفاظ شاہد کے سر پر دھماکے کی طرح پھٹنے لگے۔ اس کا پورا وجود کانپنے لگا، ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی زندگی کی عمارت زمین بوس ہو چکی ہے۔ وہ ایک الفاظ کہے بغیر وہاں سے بھاگا، گاڑی میں بیٹھا اور پاگلوں کی طرح وہ گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اولڈ ہوم کے دفتر سے نکل کر شاہد سیدھا اپنے گھر آیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، پورا وجود کانپ رہا تھا، اس کے ہاتھ ڈرائیونگ وہیل پر کانپ رہے تھے۔ مینیجر کے کہے ہوئے جملے اس کے ذہن میں کسی ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے۔ گھر کا دروازہ دھڑاک سے کھلا، وہ اندر داخل ہوا۔ بیوی حیران ہوئی۔ جمیلہ آرام سے صوفے پر بیٹھی تھی، لیکن اچانک اپنے شوہر کو بدحواس دیکھ کر وہ پریشان ہوئی۔ شاہد نے ہانپتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا، گھسیٹتے ہوئے کھڑا کیا۔ جمیلہ نے بدحواس ہو کر کہا، شاہد یہ کیا بدتمیزی ہے، کیا ہو گیا؟ کیوں پریشان ہو؟ اس طرح بدحواس کیوں ہو رہے ہو؟ کیا ہوا؟ شاہد نے چلاتے ہوئے کہا، گاڑی میں بیٹھو، جلدی کرو، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ہم ابا جان کے پاس گاؤں جائیں گے۔ جمیلہ نے ناگواری سے ہاتھ چھڑایا اور کہا، یہ کیا پاگل پن ہے شاہد؟ وہ بوڑھا اولڈ ہوم میں تھا نا، اور ہم کیوں گاؤں جائیں گے؟ وہاں کیا رکھا ہے؟ شاہد نے زبردستی اسے بازو سے پکڑا، چیخ کر بولا کہ ہمارا تو سب کچھ برباد ہو گیا جمیلہ۔ ہم جنہیں ایک معمولی غریب محتاج بوڑھا سمجھ رہے تھے، ابا کی ہم عزت نہیں کرتے تھے، ہم نے تو اسے گودام میں شفٹ کیا تھا اور پھر اولڈ ہوم لے گئے تھے، لیکن وہ کوئی غریب انسان نہیں۔ ابا جان پورے گاؤں کے نواب ہیں اور بہت بڑے لینڈ لارڈ ہیں، 2000 ایکڑ کے اکیلے مالک ہیں، اور وہ جو تم نے اور میں نے رشوت لی تھی، وہ جو سب کچھ کیا پیسہ جمع کرنے کے لیے، ابا جان کو ہر ایک بات کا علم ہے، وہ ہمیں آزما رہے تھے۔ جمیلہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر فرش پر گرا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس کے چہرے سے سارا غرور اور اس کی رنگت وہ اڑ گئی۔ وہ ششدر ہو کر شاہد کا منہ تکنے لگی۔ 2000 ایکڑ لینڈ لارڈ؟ شاہد نے کہا، ہاں، وہ آج سے کئی سال پہلے یہاں شہر میں مزدوری کی تلاش میں نہیں آئے تھے، بلکہ انہوں نے ایک لاوارث اور مجبور لڑکی کی عزت بچانے کے لیے اس سے نکاح کیا تھا اور اسے چھت دی تھی، اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں، میری ماں تھی۔ ابا جان نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا، ہم نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا، ہم نے اچھا نہیں کیا۔ اب جلدی کرو، اگر ہم نے ان کے قدموں میں گر کر معافی نہ مانگی اور دیر ہو گئی تو ہم تو سڑک پر آ جائیں گے۔ دونوں میاں بیوی لالچ کی ملی جلی کیفیت میں گاڑی میں بیٹھے
اور گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ 2 گھنٹے کی طویل ڈرائیو کے بعد جب ان کی گاڑی اشفاق صاحب کے آباء و اجداد کے گاؤں کی حدود میں داخل ہوئی تو شاہد اور جمیلہ کے حواس باختہ ہو گئے۔ پورے گاؤں کا منظر بدل چکا تھا۔ ایک عالی شان وسیع و عریض ڈیرے کے باہر سینکڑوں گاڑیاں، ہزاروں دیہاتی جمع تھے۔ جگہ جگہ لنگر کے خیمے لگے ہوئے تھے اور غریبوں میں کھانا، راشن سب تقسیم ہو رہا تھا۔ گاؤں کے لوگوں کے چہرے پر جیسے عید کا جشن تھا، کیونکہ ان کا مہربان، سخی، ہر دل عزیز مالک وڈیرا اشفاق صاحب برسوں بعد واپس اپنی جاگیر کو لوٹ چکے تھے۔ شاہد اور جمیلہ گاڑی سے اترے، ڈیرے کے مرکزی صحن میں آگے بڑھے۔ وہاں شاہانہ انداز میں سجائے گئے دیوان پر اشفاق سفید براق لباس میں ملبوس انتہائی پروقار لگ رہے تھے، جبکہ منشی عالم ان کے برابر میں کھڑا تمام امور کو دیکھ رہا تھا۔ شاہد اور جمیلہ ہجوم کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے۔ شاہد تڑپ کر اپنے باپ کے قدموں میں گر گیا اور ان کے جوتے چومنے لگا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہا کہ ابا جان مجھے معاف کر دیں، میں بے وقوف تھا، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی، میں اندھا ہو گیا تھا، مجھے اپنے کیے پر شدید ندامت اور شرمندگی ہے۔ ابا جان، آپ کا بیٹا آپ کے قدموں میں بھیک مانگ رہا ہے، مجھے معاف کر دیں۔ جمیلہ بھی اپنے سسر کے پاس آئی، ان کے پیروں میں گر کر معافیا مانگنے لگی۔ سسر جی مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معلوم نہیں تھا، میں آئندہ آپ کی ایسی خدمت کروں گی کہ کوئی بہو نہیں کر سکے گی، بس ایک موقع ہمیں دے دیں، ہمیں معاف کریں۔ اشفاق صاحب نے دونوں کو دھیمی اور سرد نگاہوں سے دیکھا۔ ان کے چہرے پر نہ کوئی غصہ تھا، نہ ہی کوئی جذباتیت۔ انہوں نے آہستہ سے اپنے قدم پیچھے کھینچے اور نہایت باوقار گرجدار آواز میں کہا، شاہد، جمیلہ، تم دونوں کل بھی غلط تھے، آج بھی غلط ہو۔ تم اپنی غلطیوں اور اپنے رویے پر شرمندہ ہو کر معافی مانگنے نہیں آئے، نہ ہی تمہارے دل میں میرے لیے کوئی احترام جاگا ہے۔ تم صرف اور صرف 2000 ایکڑ جائیداد، اس شان و شوکت اور دولت کی لالچ میں دوڑے چلے آئے ہو، لیکن یاد رکھو تم دونوں کو یہاں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی۔ اشفاق صاحب کے ان الفاظ پر ڈیرے میں سناٹا چھا گیا۔ اشفاق صاحب نے منشی عالم کی طرف اشارہ کیا، جس نے فوراً کچھ قانونی کاغذات آگے بڑھائے۔ اشفاق صاحب نے ان کاغذات کو شاہد کے سامنے لہراتے ہوئے کہا کہ میں نے یہ تمام جائیداد، 2000 ایکڑ زمین، اپنے تمام بینک اکاؤنٹس اور اپنی تمام تر جائیداد ایک پبلک ٹرسٹ کے نام منتقل کر دی ہے، جو یتیموں، بیواؤں، معذور، غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے گی۔ اس جائیداد کا وارث اب گاؤں کا ہر وہ غریب اور بے سہارا انسان ہوگا جسے تم لوگ غریب سمجھ کر ذلیل سمجھتے ہو۔ تم دونوں کے لیے اس جائیداد میں کچھ بھی نہیں۔ یہ سن کر شاہد اور جمیلہ کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ شاہد نے بلکتے ہوئے کہا، ابا جان، آپ اپنے اکلوتے بیٹے کو اس طرح کیسے محروم کر دیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اشفاق صاحب نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ لوگ وہ کہیں جو سچ ہے۔ میں نے تمہیں انسان بنانے کے لیے بہت کوشش کی، تمہیں پورا موقع دیا، اپنی 30-40 سال عمر قربان کی، لیکن تم نے ثابت کیا کہ تم انسان کہلانے کے قابل نہیں۔ جاؤ یہاں سے اور اپنی اس نام نہاد غرور لالچ کی دنیا میں واپس لوٹ جاؤ۔ اشفاق نے منشی عالم کو اشارہ کیا۔ منشی عالم نے فوراً گارڈز کو بلا کر دونوں کو ڈیرے سے باہر نکالنے کا حکم دیا۔ شاہد اور جمیلہ نہایت ذلیل، نامراد اور رسوا ہو کر ڈیرے سے باہر نکلے۔ گاؤں کے لوگ یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ شاہد ان کے وڈیرے کا سگا بیٹا ہے، ان کا چھوٹا مالک ہے، لیکن اس کے باوجود کسی ایک شخص نے بھی شاہد کو نہ سلام کیا، نہ ہی کسی نے اسے راستہ یا بیٹھنے کے لیے کرسی دی۔ ان کی آنکھوں میں اس کے لیے کوئی احترام بھی نہیں تھا۔ لوگ اسے محض حقیر، خود غرض وجود کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ گاڑی میں واپس بیٹھتے ہوئے شاہد کو اس حقیقت کا آج احساس ہو چکا تھا کہ دنیا اور معاشرہ صرف اور صرف اسی انسان کو عزت دیتا ہے جس کے دل میں انسانیت، احساس، غریب اور مفلس لوگوں کے لیے ہمدردی ہو۔ جو لوگ خود غرض، لالچی، مفاد پرست ہوتے ہیں، ان کو نہ اس دنیا میں کوئی عزت ہوتی ہے، نہ ہی تاریخ انہیں اچھے الفاظ میں یاد کرتی ہے۔ شاہد کو اپنا بدلہ مل چکا تھا۔ ایک بے لوث اور صابر باپ اپنے سچ اور ایثار کے ساتھ اپنے مقام پر فائز ہو چکا تھا، اور ایک خود غرض بیٹا دولت کی ہوس میں اپنی دنیا اور عاقبت دونوں ہار چکا تھا۔ ویڈیو اگر پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔